बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उसामा जाहिद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, फील्ड में ये रिपोर्टिंग करते हैं मसूद चौधरी साहब। मसूद साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक़्त दिया मुझे। मसूद साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, सियासी मैदान पर बात करेंगे। जिस तरह से आपके सामने वाज़ेह है कि सीटों की बंदरबाट जारी है, अवामी राय को पसे पुश्त डाल दिया जाता है और जिस तरह से दुबई में मीटिंग हुई, इससे पहले लंदन में मीटिंग होती रही, तो खुद से तय कर लेते हैं कि 40 सीटें आपकी हैं, 50 आपकी हैं, 30 आपकी हैं। तो मसूद भाई, इस सारे सिनेरियो में जो पाकिस्तान की पॉपुलर जमातें हैं, उनको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है और दूसरी तरफ आवामी राय जो है, अवामी जो एक हवा होती है, एक इलेक्शन के अंदर बनती है कि हमने किसको वोट देना है। हमने हर इलेक्शन में एक अवामी राय की हवा देखी है, उसको भी पसे पुश्त डाल दिया जाता है। या खुद से जो सीटों की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो क्या वाकई ये इलेक्शन पर असरअंदाज होती हैं? क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि वोट जो है ना, वो सबसे बड़ी चोरी है जो ऑफिशियली की जाती है। अनफॉर्चुनेट है लेकिन सच है। अभी आप एक खबर सुन रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 30 सीटों की गारंटी की गई थी, लेकिन फिर 5 सीटों पर और फिर 3 सीटों के ऊपर और फिर अभी बात हो रही है कि शायद 6 सीटें उनको दे दी जाएं। तो ये तो अफसोसनाक अमर हमेशा से रहा है। किंग्स पार्टी हमेशा मार्केट के अंदर उतारी जाती है और फिर किंग्स पार्टी को जो है वो अपने मकसद के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। किंग्स पार्टी के जो या कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया जाता है, या फिर आप देखें कि जोड़ तोड़ की सूरत में राजा रियाज जैसा ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान को मैसर आता है। तो ये तो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, हमेशा से यही कुछ होता रहा है। और पावर का सेंट्रिक है वो कभी भी अवाम यानी आम पाकिस्तानी नहीं रहे। यानी आप ये चीज नोट करें कि अभी अभी कुछ दिन पहले गैलप ने एक सर्वे जारी किया कि 97% पाकिस्तानी खुद को मजहबी तस्वुर करते हैं, खुद को मजहबी ख्याल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून पास करना जुए शीर लाने के बराबर है। मतलब इंतहाई मुश्किल काम है। पाकिस्तान के अंदर शराब को जो है वो गैर कानूनी करार देने के लिए लाई गई करारदाद जो है वो पास नहीं हो सकी। आपकी बात मसूद भाई माजरत के साथ, जब जमात इस्लामी ने सूद के खिलाफ अदालत गई और उसने बाकायदा शरई अदालत से वो केस जीत लिया, तो उसको चैलेंज किसने किया वो भी जरा बता दें, पता चल जाए हमारे नाज़रीन को भी हो क्या रहा है पाकिस्तान। देखें, इस्लामी निज़ाम के नाम पर यानी रियासत मदीना के नाम पर आने वालों ने खुद ही इस्लामी निज़ाम के लिए बनाया गया कानून जिसके ऊपर शरीयत ने दिया क्या ना, रास्ते मदीना का तो ज्यादा बिका है जी। तो वही बात मैं आपको कर रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इस्लामी मुआशरा होने के बावजूद इस्लामी निज़ाम को नहीं लेके आ रहे और इस्लामी निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। यही वजह है कि हम जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से मुसीबतों का शिकार है। अभी सैलाब जो है वो दस्तक दे रहा है। मैं अभी एक जगह से चिनाब के नज़दीक से मुझे इतलात आ रही थी कि तकरीबन कोई 60,000 लोग हैं जो अभी ही मुतासर हो गए हैं, जो इंडिया ने पानी छोड़ा है चिनाब के अंदर। तो अभी तो हम IMF के पे रोल पर हैं। मतलब अंदाजा करें ना कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें IMF देता है। तो इससे ज्यादा मज़का खेज मामला क्या हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए? इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? एक और बात यहाँ पे मैं लिंक करना चाहूंगा, आपकी बात को बढ़ावा दूंगा। IMF से हम कर्जा लेते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान और कैबिनेट कौम को मुबारकबाद देती है, कौम को मुबारकबाद देती है कि हमने सूद पे कर्जा हासिल कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जंग करना जा रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल होंगी। तो इससे बड़ा अलमिया मैं तो नहीं समझता कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए हो सकता है। कोई अलमिया नहीं है इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि हमने 75 साल जाया कर दिए अपनी कौम के। हमने कौम को कौम बनाना पसंद ही नहीं किया।
ہم نے باہر سے لا لا کے لوگوں کو پاکستان کے اندر طاقت دی اور ان کو اقتدار اور اختیار کے مزے دیے اور پھر خود ان کے نعرے لگائے، اور اب بھی ہم باہر بیٹھے لوگوں کو ہی پاکستان میں لا کے دوبارہ انسٹال کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب ہماری کیمپین پورا ساری زندگی باہر گزارنے والے عمران ابھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کے پاکستان میں اپنی کیمپین چلائیں گے، الیکشن کیمپین چلائیں گے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ کراؤڈ پولر ہیں. مطلب اس سے بڑی مذاق خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ سعد حسین رضوی صاحب کا یہاں پہ مجھے ایک جملہ یہاں یاد پر آ گیا. انہوں نے کچھ دن پہلے عید والے دن میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ کراؤڈ پولر صرف آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی اور کراؤڈ پولر نہیں ہو سکتا. تو جو دین ہے، دین مصطفیٰ، دین مبین ہے، وہی کراؤڈ پولر ہے. لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ جان بوجھ کر انہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا. میرا یہ ماننا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیات، جو پاکستان کے اندر بہت ساری شخصیات ایسی موجود ہیں جو بالکل ان کے اوپر کوئی یہ شخصیات ہمارے پاس لا تعداد ہیں. جی اچھا، مجھے ایک لطفہ بھی ہے، وہ المیہ بھی ہے، مجھے یاد آ گیا، میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ جب باہر سے تھک جاتے ہیں نا ان کے بچے، تو کہتے ہیں چلیں آئے جی پاکستان میں وزیر اعظم کی نوکری کر کے آ جاتے ہیں. انہوں نے ہاں، جاب چھٹیاں منا کے آتے ہیں سمر سیشن. اب آصف علی زرداری کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنتا دیکھوں، اور جی 23 کروڑ عوام کی خواہش کیا ہے یہ پوچھا ہی نہیں گیا. ایک بندے کی فرد واحد کی خواہش کی تکمیل کے لیے سارا سسٹم ترک ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ وہ بھٹو کا بیٹا ہے نا، اور بھٹو ابھی زندہ ہے. جب بھٹو مرے گا میرے خیال میں تبھی پاکستان کا جو ہے نا ترقی کے راستے ہموار ہوں گے، اور خاص کر سندھ کی ترقی کے. یہ پچھلے 40 سال سے یہ لیگیسی کریٹ کی گئی ہے. 40 سال بھٹو سے ہے نا، یا ایوب خان کے بعد سے. ایوب خان کا راستہ روکا، اس کے بعد جو ہے یحییٰ خان کو پاور میں آئے، اور پھر یحییٰ خان کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ یہ سارے خاندان انسٹال کیے گئے. پہلے والے خاندان غائب کیے گئے 20 سال کے فوجی اقتدار میں، اور پھر یہ والے خاندان انسٹال کیے گئے، اور ان خاندانوں کی آگے نسلوں کو پانی لگایا گیا، اور یہی آج تک چل رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا تھا کہ انٹرم سیٹ اپ بن رہا ہے اب، لیکن کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب جیسا بندہ نہیں. یہاں پہ بولی لگ رہی ہے، یہاں پہ بولی لگ رہی ہے کہ 50 ارب، یہاں پہ بولی لگ رہی ہے کہ 50 ارب 60 ارب 30 ارب آپ لاؤ، اتنے مہینے کے لیے آپ کو لگا دیں گے. 1 ارب ہمارے 30 کروڑ کا. جی، بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم وعدہ خلافی بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی زبان پر قائم نہیں رہتے ہیں. جب معاشرے کے اندر یہ ہوا پکڑ لی جائے کہ آپ اپنی زبان پر، آپ اپنے وعدہ خلافی شروع ہو جائے، تو یہ بہت بڑا ایک مسکیریج شروع ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، جو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جب ریاست یہ کام کرنا شروع کر دے تب کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جس طرح سے طریقے بیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا باقاعدہ، اور ہمیشہ سے لارا لگایا گیا میرے خیال سے. کوئی بھی گورنمنٹ ہے کسی بھی احتجاجی پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، میرے خیال میں 75 سالہ تاریخ میں ایک بھی معاہدہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں گیا. انتہائی انفارچونیٹ ہے. میں آپ کو یہاں پر بار بار بتاتا ہوں کہ ممتاز حسین قادری شہید صاحب کے جب ان کو شہید کیا گیا، تو اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے زعما کو، اس وقت تحریک لبیک پاکستان اس طرح سے پاپولر نہیں تھی لیکن اپنی جگہ پر موجود تھی، تو سب کو یہ یقین دلایا گیا نواز شریف صاحب کی ٹیم کی جانب سے کہ ہم جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ پھانسی نہیں، مطلب شہید نہیں کریں گے، پھانسی نہیں دیں گے. اس سے بھی پہلے کی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ جو جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ ہے، اس کے سربراہ کے ساتھ نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے. IGI بنی اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نام پر ووٹ لیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک میڈم آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ تو مولانا سمیع الحق اس طرح کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی نظام کو کہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا. تو بات ان کی شہادت تک ختم ہوئی. تو وعدے تو پاکستان میں ابھی بھی، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں، پیٹرول کی قیمت نہیں کم ہوگی تو تحریک لبیک پاکستان پھر سڑک پہ ہوگی، اور پھر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی یہ کیوں. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر معاہدہ گورنمنٹ ٹائم پر نہیں کمپلیٹ کرتی
تو کیا دوبارہ سے اسٹرائک کریں گے, دوبارہ سے سڑکوں کا رخ کریں گے, اور کیا بالکل کریں گے. جائے گا؟ یہ نہ ہو کہ جو ہم نے خان صاحب کے دور میں دیکھا, رمضان کے مہینے میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, وہ سینیریو دوبارہ شروع نہ کر دیا جائے. دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو, تحریک لبیک پاکستان اپنے حق کی وجہ سے, یعنی دیکھیں آپ نے ریاست نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ریاست تحریک لبیک پاکستان کو کارنر کرنا چاہتی ہے, لڑائی کرنا چاہتی ہے, جھگڑا کرنا چاہتی ہے, مار کٹائی کرنا چاہتی ہے. انہوں نے اتنے دن انتہائی پرامن رہ کے یہ بات ثابت کی کہ انتہائی پرامن جماعت ہے. اب اگر لڑائی کی طرف لے کے جاتے, جی بالکل یہ جان بوجھ کے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں, یہ خواہش بھی انہی لابیز کی ہے, یہودی لابیز کی ہے, پاکستان میں مات آڑو اور پھر تحریک لبیک کو بین کر دیا جائے ایک مرتبہ پھر, اور عمران خان کے اوپر جو فوکس ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا وہ ہٹ کر تحریک لبیک کے اوپر آ جائے. لیکن اتنے جو ہے نا وہ نہ سمجھ یہ لوگ نہیں ہیں. آپ چاہے خبر سے آؤٹ کرنا چاہیں آپ کر لیں, آپ سسٹم سے آؤٹ کرنا چاہیں کر لیں, لیکن تحریک لبیک پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے. اس سیاسی حقیقت کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. جی اچھا یہ تو حقیقت ہے, لیکن پتہ کیا, ہماری پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر حقیقت کو تو تسلیم نہیں کیا جاتا نا, پہلی بات تو یہ ہے. اور ڈنڈی مار کے الیکشن میں کامیابی, اور گیٹ نمبر 6 سے داخل ہو کے کامیابی, اور اسٹیبلشمنٹ کی پشت بنائی پر کامیابی, مسلسل یہ چل رہا ہے. عوامی رائے, اصل جمہوریت اگر زندہ ہے تو مسعود صاحب آپ کیونکہ میرے سے سینئر بھی ہیں تو آپ فیلڈ میں بھی ہیں, تو بتا دیں کہ واقعی جمہوریت کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے, یا 75 سالہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں جمہوریت کی کوشش موجود ہو. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہمارے سامنے موجود ہے تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں, جو باقاعدہ طور پر اس وقت یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ اپنا حق پورا لیں گے. اب کی بار چمن والے, آپ نے سنا ہوگا یہ پورا بیانیہ اور پورا نعرہ. تو دیکھیں جمہوریت پر ہمیں یقین تو رکھنا پڑے گا کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت کے یہ سٹینڈرڈز رکھیں گے تو پھر آخر کار اگر آپ جو ہے وہ چند ہستیوں کی وجہ سے ہے جو حالات کرتی ہیں, پاکستان کا لفظ بھی میرے خیال میں وہ ڈگمگا گیا ہوا ہے حالات کی وجہ سے. اللہ دیکھیں اللہ کے سائیاں والا ملک ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور عرض کر رہا تھا میں کہ جب بھی اگر آپ جمہوریت پر یقین نہیں رکھوانا چاہتے لوگوں کو تو آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھوانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جمہوری اقدار کو مضبوط کریں. اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کا حق یہ ہے کہ جس نے جہاں ووٹ ڈالا ہے, پاکستانی نے ہر ایک ایوری ووٹ کاؤنٹس والی جو بات ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر پوری ہونی چاہیے. اور جو حق ہے جس کا, دیکھیں 20-25 لاکھ ووٹ, 27 لاکھ کچھ ووٹ لے کر تحریک لبیک پاکستان ایک بھی سیٹ نہیں لے سکی پچھلے 2018 کے الیکشن میں. 3 سیٹیں ان کے پاس جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں بنی. مسعود بھائی جو میرے علم میں ہے, آئندہ آنے والے الیکشن میں جو دبئی کے اندر خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, 2 شخصیات کو گراؤنڈ سے باہر رکھنے کی بات ہوئی ہے. عمران خان اور سعد رضوی کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قبول نہیں کریں گے. تو 2 بڑی جماعتیں ہیں, اب پی ٹی آئی اور تحریک لبیک 2 موسٹ پاورفل جماعتیں پاکستان کی ہیں, دونوں کے لیڈران پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں, تو کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا؟ لیڈران تو دیکھیں سعد رضوی نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے, یہ میرے ذرائع بار بار دعویٰ کرتے ہیں, کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی الیکشن نہیں لڑا تھا اور انہوں نے بھی اسی وجہ سے نہیں. علامہ جی کچھ ہلکے سے بات چل رہی ہے, اب بات چلتی رہتی ہے, وہ بات مشورے دینے والے مشورے دیتے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ان کا اقتدار ان کا مقصد نہیں ہے نا. دیکھیں ان کا اقتدار, علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اقتدار ہمارا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہی یہاں پہ سعد حسین رضوی صاحب بھی یہی کہتے ہیں. یہ بڑا پوائنٹ آگے میں اسی طرف لے کے چلوں گا. پارلیمانی لیڈر پھر کون ہوگا اس جماعت کا؟ پارلیمانی لیڈر وہ ہوگا جو پارلیمان میں جیت کے پہنچے گا. میرے خیال میں اگر صحیح اصل نتائج آ گئے, حق دے دیا گیا, تو ایک بندہ تو نہیں جائے گا نا.
کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر اقتدار طاقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے اندر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں مفتی قاسم فخری صاحب پہلے کہیں موجود نہیں تھے, کسی جگہ پہ نہیں تھے, لیکن جس وقت وہ ایم پی اے بن کے آگے تو اس وقت وہ پارلیمانی لیڈر سندھ ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہاں اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کو دین پہ لانے کی بات ہوتی ہے. یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. لوگوں کو جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. دوسری بات آپ نے عمران خان کی, یہ عمران خان کو لابیاں اس سے باہر نہیں رہنے دیں گی. یہ چاہے جتنی مرضی باتیں کریں, جو کچھ مرضی کریں, 1.3 بلین ڈالر انہوں نے لے لیا ہے, اگلا بھی انہوں نے اٹھا لینا ہے, باقی کے پیسے بھی لینے ہیں. اس کے بعد اگلی حکومت آنی ہے. میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی تھی جب عمران خان صاحب ابھی پاور میں موجود تھے, تو لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اسحاق ڈار سے کیوں مل رہے ہیں, تو وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار اگلے وزیر خزانہ تھے, سمجھ گئے, اور پھر وہ وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ابھی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, وہ بہت ساری گارنٹیاں لیتے ہیں. دیکھیں جس نے ادھار دینا ہوتا ہے نا, وہ اپنا ادھار میک شیور کرتا ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ سکیور رہیں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب 2.0 ہے, عمران فارمولا ہے, ابھی چل رہا ہے. دیکھیں 2 مہینے گزر گئے, میرے گھر پر کوئی دروازہ توڑ کے جائے, میں 2 منٹ نہ لگاؤں. آپ کا جی ایچ کیو کا دروازہ توڑ گئے, 2 مہینے گزر گئے ہیں, کسی بندے کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. کیا کیا ہے ابھی تک, کسی کو کیا سزا ہوئی ہے, فیکچوئل آن گراؤنڈ کیا ہے, سوائے کیسز بنا دیے. روزانہ آپ یاد کروا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی وہاں پہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ نے اپنے فوجیوں کو سسپینڈ کر دیا, آپ نے اپنے فوجیوں کو سزا دے دی, لیکن سویلین گورنمنٹ نے, یعنی مجھا دیاں پیڑاں ہوندیاں, مجھا نے کوئی سزا نہیں دیتی. سمجھے, سیاستدانوں کو پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے. 2 4 15 دن, 2 مہینے, 3 مہینے جیل کوئی چیز نہیں ہوتی سیاستدان کے لیے. 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے جیل رہ آتے ہیں. جیل کچھ نہیں ہے. آپ نے سزا نہیں, آپ نے اپنا امیج کلیئر نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو سٹینڈ نہیں کیا. حکومت نے آپ کو اب آپ جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں. بات کی ہے کہ ابھی تک سانحہ 9 مئی کے ملزمان کے اپنے کردار تک نہیں پہنچے. ابھی تک کیس بن رہے ہیں. موجود ہیں, اجاز چودھری کی ریکارڈنگ ہم نے سن چکے ہیں, خان صاحب کے رابطے سن چکے ہیں, ان کے موبائل جو ہیں, اور آج کی جو خبر ہے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو ویسے ہی انہوں نے فارغ کر دیا ہوا ہے. ریلیف تو مل رہا ہے. دیکھ لینا, جس نے پریس کانفرنس کی اس کے خلاف بھی آپ مقدمہ نہیں کر رہے. فواد چودھری صاحب نے کل پھر بیان دیا ہوا تھا, فواد چودھری صاحب نے کہ وہ ڈویژنز کو جو ہے وہ صوبے بنا دیے جائیں. وہ پتہ نہیں کہاں سے بیان آیا, کس لابی کی خواہش ہے, اب یہ تو بعد میں سمجھ آئے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوا نا, اتنے بڑے بڑے بیانات کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب آپ کچھ نہیں کرتے, یا جب ریاست کچھ نہیں کرتی, تو پھر ریاست کمزور نظر آتی ہے. حکومت تو ویسے ہی بہت کمزور ہے. مسعود صاحب اس پر انشاءاللہ دوبارہ نشست میں اس پر بات کریں گے. اداروں کو ریٹ قائم چاہیے, ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. اگر نہیں قائم کریں گے تو اس طرح کے واقعات طول پکڑ جائیں گے, اور مستقبل قریب میں یہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے, کیونکہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں انٹرنیشنل جو لابیز ہیں, وہ اپنے طور پر ایک نیا کرائیٹیریا بناتی ہیں, اور اسی طرح کی اسٹرائک کر کے اداروں کو, ریاست کو کمزور کرنے کے لیے نت نئے تجربے کرتی ہیں. اسی طرح کا تجربہ انہوں نے 2018 میں کیا, اس کا پھل انہوں نے 9 مئی کو حاصل کیا. تو مزید بھی وہ اس راہ پر چلیں گے. یہ کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان جو ہے وہ تمام امت مسلمہ کے ماتھے کا جومر ہے, واحد اسلامی پاور ہے. تو وہ تو نہیں چاہیں گے نا کوئی ایسا مخلص لیڈر انہیں مل جائے تو اس ریاست کو مزید مضبوط کرے. تو اس کے لیے تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے, ان کی خواہش یہ نہیں ہوگی. تو یہ تو بالکل فیکٹ ہے, یہ پاکستان کی حقیقت ہے, یہ اس منظرنامے کی حقیقت ہے. جو آنے والا نیو ورلڈ آرڈر ہے, اس میں بھی یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جو ایج کر سکتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کو, یا جو دجالی نظام ایلومیناٹیز کر رہے ہیں, یا اس طرح کے خفیہ تنظیمیں لا تعداد جو کرائیٹیریا بنا رہی ہیں, اس میں 2 ہی تو ملک چبھ رہے ہیں انہیں, افغانستان, ترکی, پاکستان. یہ چند جو اسلامی جتھا ہے یہ اسٹرائک دے سکتا ہے, تو اس میں موسٹ پاورفل تو پاکستان ہے. تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پیارے دوست مسعود چودھری اور اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے